अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रहट पाकिस्तान। कल का हमारा प्रोग्राम उसका टोटल फोकस था हुकूमत और पीटीआई की नेगोशिएशंस, और हमने पीटीआई का पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश किया। आज हम बात करेंगे जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं नवीद कमर साहब, सैयद नवीद कमर साहब, वो हमें बताएंगे कि वो पीपल्स पार्टी इस मामले को किस तरीके से देख रही है। बड़ा अहम मामला है ये, जैसे हम कह चुके हैं, सियाक़ो सबाक़ जो किसी भी मुल्क की होती है वो उसकी सियासत और किस तरीके से हुकूमत चल रही है, और उसमें ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। लेकिन इससे पहले कि हम उस इशू पर आए नाजरीन, आज हम अपना जो प्रोग्राम है उसका मेजर जो पार्ट है, हम इस पर फोकस करेंगे जो पारा चिनार में डेवलपमेंट्स हुई है। जब हमने कल आपसे बात की थी, जब प्रोग्राम क्लोज किया था, हमारा ख्याल था कि आज हम आपको बताएंगे कि जो सड़क बंद थी 80 दिनों से ज़्यादा से, वो सड़क खुल गई है, और पहला जो जाना था कॉन्वॉय, उसमें जो मतलब मामलात हैं ज़िंदगी के, खाना पीना अद्वियात, ये वो, क्योंकि उसकी बहुत कमी है, वहाँ सख्त कमी है, क्राइसिस की सिचुएशन है जहाँ के 6-7 लाख लोग मुकीम हैं पारा चिनार में। तो और हमने इस हद तक इस पर फोकस करना था कि हमने ये सोचा भी कि हम खुद चले जाएं वहाँ, कि जहाँ कॉन्वॉय बेसिकली स्टार्ट्स ऑफ और जाता है टल से आगे पारा चिनार की तरफ। लेकिन बहुत अफसोसनाक खबर मिली हमें कोई 9-10 बजे के करीब, सुबह 10 बजे, कि जो हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज, उन्होंने ये इस मरतबा तहिया किया था कि जब कॉन्वॉय जाए चीज़ें लेके तो सिक्योर एक सिचुएशन हो, सिक्योर रास्ता हो, जिसकी वजह से, जिसको कहें आप फ्लैग मार्च, एक वो आगे निकले जो कमिश्नर साहब थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, सिक्योरिटी के लोग थे, और ये बड़ा अच्छा एक तरीक़ाकार था कि आप आगे बढ़ें खुद और फिर पीछे आए कॉन्वॉय। लेकिन कॉन्वॉय के आने की नौबत नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही ये आगे गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी वगैरह का जो काफ़िला है, तो उस पर अटैक हो गया। अब अटैक क्यों हुआ, किसने किया, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो मामला आगे बढ़ना था वो नहीं बढ़ा। तो जो आपने जिरगे पर अग्रीमेंट में साइन किया, लेकिन जो साइन था और जिस साइन की बुनियाद पर आपने एक्शन लेना था, आपने कोशिश की लेकिन नहीं ले पाए एक्शन। तो जैसे आप कहें कि रियासत की जो रिट है उसको चैलेंज फिर से बहुत ज़ोर शोर से किया गया, उस पर फायरिंग हुई। अभी डिटेल्स आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेजर कोई कैजुअल्टीज़ नहीं हुई, लेकिन अनकन्फर्म खबरें हैं कि शायद एक दो कोई कैजुअल्टी हुई है, लेकिन कोई भी कैजुअल्टी इज़ अ बिग ट्रेजेडी। बहरहाल, तो कुर्रम पारा चिनार का जो मामला है उस पर हमारा फोकस रहेगा। ये एक ऐसा मामला है जिसका ताल्लुक ज़ाहिर है पाकिस्तान के बाशिंदों के साथ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ है, पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी के साथ है, जैसे कि बलूचिस्तान में और इलाकों में जहाँ जहाँ मामला गड़बड़ होते हैं। और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान जो है नाज़रीन, 3 अतराफ़ जो हैं कुर्रम की, वो दे आर बॉर्डर्ड बाय अफ़गानिस्तान। तो आज का जो अटैक हुआ है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई अफ़गान एक कमांडर थे जिन्होंने थ्रेटन भी किया था, और ये सब उनका किया धरा है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जी सिक्योरिटी वालों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। और ये याद रहे कि जब 21 नवंबर पे इन्होंने धावा बोला है और उन्होंने खून की होली खेली है लोगों के साथ, तो उस वक्त एक तनकीद थी कि जी ये इन्होंने तो सिक्योरिटी के और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि जी सिक्योरिटी मिलेगी, तो नहीं मिली, और ये देखें लोग मारे गए, ये लोग बच गए। तो इस मर्तबा सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आगे बढ़े हैं, तो क्या हुआ है और आगे करना क्या है। तो नाज़रीन, इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साजिद हुसैन तूरी साहब, 3 मरतबा MNA रह चुके हैं, पारा चिनार से ताल्लुक़ है इनका, और ये जो जिरगा हुआ उसमें इन्होंने तकरीबन तमाम जो थी सिटिंग उसमें ये मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया तूरी साहब, हमें ज्वाइन किया आपने। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट है, अफ़गानिस्तान से बड़ी इनकी वाक़फ़ियत रही है, जो तमाम मामलात रहे हैं 90 और फिर 2000 वगैरह की दिहाई में, ही इज़ वेरी फेमिलियर हेंस विद द एरिया ऑल्सो। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमें ज्वाइन करेंगे हमीद हुसैन साहब, जो मौजूदा MNA है कुर्रम से,
وہ بھی جوائن کریں گے. سینئر ایک جرنلسٹ ہیں مشتاق یوسف صاحب, وہ بھی جوائن کریں گے. تو شروع کرتے ہیں آپ سے. توری صاحب, رپورٹ کیا ہے, خبریں کیا ہیں, مستند خبریں کیا ہیں؟ اس طرح نا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. مین چیز ہے نا کہ آج جو کنوائی جا رہی تھی, کنوائی سے پہلے جو ہے نا ڈی سی اور وہاں پہ جو کمانڈنٹ ہے, وہ سیکٹر کمانڈنٹ جو ہوتا ہے, انہوں نے ایک وزٹ کی. تو وزٹ کے دوران جو ہے نا بگن ایک ایریا ہے, اس پہ وہاں پہ اٹیک ہوا ہے. وزٹ آج صبح ہوئی. ہاں, تو وہ مطلب ایریا چیک کرتے ہیں اس سے پہلے کہ کیا سچویشن وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ ہوا نا کہ اس میں ڈی سی زخمی ہے, اور تقریباً کوئی 4-5 سپاہی جو ہے نا وہ بھی زخمی ہے, اس میں ایک سیریس ہے. تو یہ واقعہ ہوا, اور کنوائی جو ہے نا وہ ٹل اور چھپری جو چیک پوسٹ ہے ڈسٹرکٹ کرم کا, وہاں تک پہنچ چکے تھے پہلے سے. لیکن ابھی جو ہے نا انفارمیشن یہ ہے کہ کنوائی جو ہے نا کچھ چھوٹی گاڑیاں جو ہے نا واپس چلی گئیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑی گاڑیاں ہیں نا وہ ٹل میں جو ہے نا ٹل اسکاٹ کے جو پورٹ ہے اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روکا نہیں گیا پورا, کچھ آگے بڑھا. نہیں, وہ وہاں پہ نہیں پہنچا جہاں پہ مطلب ہے کہ ڈسٹرکٹ کرم میں تحصیل علی زئی تک نہیں پہنچا. بیچ میں جو ہے نا 2-3 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ مطلب پہلے سے لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک, اچھا. تو مشتاق یوسف سے بھی ہمارے ساتھ ہیں, ناظرین جرنلسٹ ہیں, وہاں اس علاقے سے واقف ہیں. مشتاق, آپ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے سنا جو توری صاحب فرما رہے تھے, آپ کوئی انفارمیشن اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گے آج کے واقعے کے حوالے سے؟ جی بالکل, چونکہ یہ کافی سینسیٹیو ایریا ہے اور اس لیے تقریباً 5 ہفتے لگے بات چیت میں. جی وہ جب معاہدہ ہوا, بالکل. آج میرے خیال میں یہ جو علاقہ ہے یہ پہلے سے ٹھیک نہیں ہے, اور حکومت کا جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے پاس اطلاعات ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی بھی ہوتا ہے, پہلے بھی حملہ یہاں بھی ہوا تھا. تو یہ آج چونکہ کنوائی جا رہا تھا میڈیسن اور دنوش کے سیانے کے گھر تھے اپر کورم, تو میرے خیال میں یہ ذمہ داری بنتی تھی مقامی لوگوں کی اور امن کمیٹی کے جنہوں نے دستخط کیے تھے, کیونکہ جن لوگوں نے دستخط کیے تھے تو وہ ذمہ دار تھے کہ ان کے جو اپنے علاقے ہیں وہ سیکورٹی پرووائڈ کریں گے کانوائز کو. تو میرے خیال میں ایک تو ناکامی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے معاہدے پہ دستخط کیے تھے, اور دوسری یہ کہ حکومت کو بھی اس چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ علاقہ ٹیسٹ تھا. اور یہ اطلاع تھی کہ کل بھی ویڈیوز آئی تھی اور لوگوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم کانوائی کے اوپر حملے کریں گے. کس نے دھمکی دی تھی یوسف صاحب, کس نے دھمکی دی تھی؟ یہ وہاں پہ ویڈیو آئی ہے, کچھ مقامی لوگ ہیں جن کے گھروں کو اور املاک کو پھر جلایا گیا تھا جب کنوائی پہ حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے 1 مہینہ پہلے. تو یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, لیکن جب کنوائی پہ حملہ ہوا لوگوں کی کیجولٹیز ہوئی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ لوگ وہاں پہ نہیں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. جی ایک سیکنڈ, لیٹ می بی کلیئر. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جن کے اہل و عوال شہید ہوئے تھے انہوں نے آج اٹیک کیا؟ نہیں, آپ کو یاد ہے تو جب یہ کنوائی پہ حملہ ہوا اور کیجولٹیز ہوئی تھی تو پھر پراچینار کے قبائل نیچے آئے تھے اور انہوں نے بگن میں کچھ املاک کو جلایا تھا اور دکانوں کو جلایا تھا ایز ریئیکشن. تو کل جب یہ پرسوں معاہدہ ہوا تو کل حکومت نے اعلان کیا تھا کہ کنوائی گزرے گا اور یہ راستہ کھلے گا, اور مقامی قبائل جو تھے انہوں نے اپنے علاقوں میں روڈ کو کھولنے کی ذمہ داری لی تھی. تو وہ لوگ جن کے گھروں کو اور املاک کو جلایا گیا تھا, نقصان ہوا تھا, تو یہ انہوں نے کل دھمکی دی تھی کہ وہ کنوائی کو نہیں گزرنے دیں گے. ٹھیک, جی آئی گاٹ یور پوائنٹ. جی بالکل, بات یہ ہے کہ اس طرح سے تو نہیں چلتی حکومت اور ریاست کے کوئی تھریٹ کرے, اور وہ ظاہر ہے یقینی طور پہ. بریگیڈیئر صاحب آپ کے پاس میں آتی ہوں, میں چاہوں گی کہ حمید حسین صاحب MNA جو ہیں کرم کے وہ ہمارے ساتھ ہیں. حمید حسین صاحب, یہ جو وہاں بتا رہے ہیں مشتاق یوسف زئی صاحب کے جی وہاں لوکل لوگوں کا ریاکشن تھا تو انہوں نے اٹیک کر دیا, انہوں نے تھریٹ کیا تھا, اس طرح تو یقیناً نہیں ہوتا. آپ تو جرگے کے ممبر تھے تو وہاں یہ سب باتیں تو ہوئی ہوں گی. تو آج جو سیکیورٹی اور ایڈمنسٹریشن کے لوگ آگے گئے ہیں وہ تو پروٹیکشن کے لیے آگے گئے تھے نا, اسی تھریٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے آگے گئے تھے, تو پھر ہوا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب ڈیسائیڈ ہو گیا, دستخط وغیرہ ہو گئے, اس میں 2 دن انہوں نے مانگ لی کہ 2 دن میں ہم کلیئرنس کر لیں
اس کے بعد سیکٹر ڈپو پر ہم کنوائی لے کر جائیں گے. ٹھیک. تو ادھر میں یہ کہوں گا اگنورنس ہے ایڈمنسٹریشن یا کی طرف سے. چاہیے تھا کہ وہ نیگوشیٹ کرتے. ادھر سے اگر میڈیا کی بھی باتیں آ رہی تھی اور ادھر لوگ دھرنے میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, اگر تھریٹس تھے تو اس طرح آنا یا اس طرح کنوائی کو بلانا, میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی اور ہے. ان کو چاہیے تھا کہ پہلے نیگوشیٹ کرتے ان سے. نہیں, ایک سیکنڈ حمید صاحب, یہ ان کو چاہیے تھا کہ ان سے نیگوشیٹ کرتے. آپ ذرا بتائیے ناظرین کو, آپ کس کی طرف, کس کی بات کر رہے ہیں, کون کس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں نے کہہ دیا کہ ایڈمنسٹریشن پلس سیکیورٹی ایجنسیاں. کس سے کرتے نیگوشیٹ؟ تو وہ ان لوگوں سے جو دھرنا دیا ہوا تھا, جو دھمکیاں دے رہے تھے, ان سے جو نیگوشیشن والے تھے, چاہیے تھا کہ ان سے نیگوشیٹ کرتے. جو مثلا دہشت گرد تھے ادھر سے پہلے ان کا صفایا کرتے, اس کے بعد پھر یہ اس کو کنوائی کو لے کر جانا تھا. لیکن میں ادھر یہ کہہ دوں کہ اس طرح کی غفلت کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اب یہ جو ڈی سی صاحب آ رہا تھا, یہ ڈی سی کے ساتھ اپنی ایف سی والی بھی تھے اور پولیس والی بھی تھے, اور ادھر کا جو لوکل ایس ایچ او تھا, یہ اصل میں آ رہے تھے علی زئی کی طرف سے. ٹھیک. اب یہ کنوائی کو نہیں لیڈ کر رہے تھے, یہ کنوائی کو جوائن کرنے کی چاہ رہے تھے. ٹھیک جی. بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو تمام اس وقت آپ نے سنی باتیں ہمارے پارٹیسپینٹس کی, تو اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن سیکیورٹی تو نکلی تھی آگے ٹو انشور دی سیکیورٹی آف دی ایریا, اور تاکہ پھر یہ آگے کانوائے چلتا, لیکن یہ تو الٹ حساب ہو گیا فی الحال. بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے اس کے اوپر بات چیت کی تھی, اس وقت میں تھوڑا سا سکیپٹک تھا اس کے اوپر کہ یہ جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں اس طرح نہیں چلے گا اور یہ سڑک نہیں کھلے گی, کیونکہ یا تو یہ لوگ ناواقف ہیں اس علاقے سے اور اس کے یہاں کے جو مسائل ہیں, اور یا جو ہے یہ غیر سنجیدہ ہیں, لوگوں کو لاریٹ دے رہے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ خود بخود حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. خود بخود حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. ان میں جدھر اسٹیٹ نیگوشیٹ کرے کہ آپ ہمیں راستہ دیں, پھر وہ ریاست جو ہے نا وہ ریاست کہنے قابل نہیں ہے. دیکھیں, مناپلی اور وائلنس جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے. اگر دہشت گرد جو ہے وہ دیر کالنگ دی شاٹس, تو پھر ریاست کا کام ختم ہو گیا ہے, پھر ریاست موجود نہیں ہے وہاں پر. جب تک یہ معاہدے کے پیچھے ایک فورس نہ ہو, ایک کورسو فورس نہ ہو, یہ معاہدہ نہیں چلے گا. یہ انگریز نے جو ایف سی آر بنایا ہوا تھا وہ ایسے نہیں بنایا ہوا تھا, وہ بہت دور اندیش لوگ تھے, وہ سمجھتے تھے اس علاقے کو, وہ زیادہ سمجھتے تھے اس علاقے کو, اس لیے انہوں نے ایک فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ڈالا تھا کہ اگر کسی جگہ سے فائر آتا ہے تو وہ پورا علاقہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا. ہم ابھی ہیومن رائٹس اور یہ چیزیں ڈال کے تو اس کو بڑا کالا قانون سمجھتے ہیں, لیکن یہ وہی ہو رہا ہے نا. ابھی اگر وہاں پر بگن سے فائرنگ آئی ہے تو بگن کے لوگوں کی ذمہ داری ہے نا, یا وہ وہاں کے جو کمیٹی تھی, جو بگن کے علاقے کی کمیٹی تھی, وہ اس کی ذمہ داری تھی. اگر وہ ذمہ داری نہیں کی تو پھر وہ ریاست کے ایکشن کے سامنے تیار بیٹھے رہیں. تو اس طرح جو ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, میں ایک فوجی آدمی ہوں, اگر کسی راستے کو آپ نے سیکیور کرنا ہے تو آپ نے جو وہ ہے ایک ہمارا ایک ایس او پی ہوتی ہے روڈ اوپننگ ڈیز میں, اس کو ہم پکٹ کرتے ہیں روڈ کو, تمام جتنے بھی امپورٹنٹ ٹیکٹیکل گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو ہم آکیوپائی کرتے ہیں, تاکہ کوئی روڈ کی طرف آئے تو وہ اس کے اوپر فائر آ جائے اور اس کو ٹھیک ہے. اور یہ جو تھا یہ اس طرح نہیں ہوا. تو آپ بتائیے گا جی توری صاحب, یہ آپ نے سنا بریگیڈیئر صاحب کیا فرما رہے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا انتظام. آپ اور حمید حسین صاحب دونوں جرگے میں رہے ہیں, بات چیت ہوئی. ناظرین یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت کی نمائندگی کیوں نہیں ہو رہی, خاص طور پہ کے پی کی, تو ہم نے متعدد مرتبہ ہر قسم کے وہاں کے جو نمائندے ان کو فون کیا, میسج دیا, ایڈمنسٹریشن کو, گورنمنٹ کو, کیبنٹ کو, کوئی وہاں سے جواب نہیں آتا. تو بس اس سے پہلے میں آپ کا جواب لوں, میں چاہوں گی کہ یہ سن لیجئے گا کہ جو ان کے سیف صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا, وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں, which is being played on the media. تو یہ تو فرما رہے ہیں کہ چھوٹا سا واقعہ, ٹوٹل کنٹرول میں سچویشن, تو یعنی کہ اب ہم تو نہیں چاہتے چیز کو سینسیشنلائز کریں, لیکن ہمیں تو ڈسکس کرنا جو ٹائک ہوا. آپ بتائیے گا. اس طرح نا کہ بالکل اگر آپ پشاور سے دیکھیں تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے, لیکن مسئلہ تو بہت بڑا ہے, کیونکہ ایگریمنٹ کے بعد انہوں نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا. ٹھیک, جیسے بریگیڈیئر صاحب فرمائیں. بالکل,
دوسری بات ہے نا کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا پچھلی بالکل پروگرام میں بریگیڈیئر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پہلے آپ روڈ کھولے، پھر اس کے بعد جو ہے نا امن لے آئے، ٹرسٹ بحال کرے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اصلی کی ڈیمانڈ کرے. میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس دفعہ جس طرح یہ جرگہ ہو رہا تھا، جرگے کو اگنور کرنا، کیبنٹ سے اپروول، ایپیکس کمیٹی نے جو فیصلے دیے کہ مرکزی حکومت کی بھی نمائندہ اس میں موجود تھا، پھر اس کے بعد اس دن جب ہم نے سائن کی، ہمارے سائنوں کے بعد 3 دن بعد جب سائن کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں، لوگ اس پہ راضی نہیں ہے، تو یہ آپ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو جرگہ بلا رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے جب تک صحیح معنوں میں جو ہے نا فوج اس میں فوج کی انوالومنٹ نہ ہو، تب تک پولیس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کل میں نے خود سی ایس کی پی کی باتیں سنی ہے، لاسٹ میں اس نے کہا کہ کنوائی باقاعدہ پولیس کی نگرانی میں ہوگی. تو پولیس بیچارے جو ہے نا اپنے تانے کا نہیں پہنچ سکتے، اپنے گیٹ کے سامنے چیزوں کا نہیں پہنچ سکتے، تو وہ مطلب اتنی بڑی کنوائی کس طرح وہاں سے گزاریں گے. جی ایف سی وغیرہ کی بھی نمائندگی تھی نا. جی نا بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے پھر سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس سچویشن کو، اس علاقے کو سیکیور کریں. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے سینٹرل کرم میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ جن کو آپ کسی حد تک کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے، وہاں سے آپ کلیئر کریں، پھر بات آگے بڑھے گی. تو اس پر گفتگو کرتے ہیں آفٹر دی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے کہ کے پی کی جو ریپریزنٹیشن ہے کابینہ کی، وہ بیرسٹر سیف صاحب فرما رہے تھے. محمد حمید حسین صاحب آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ حالات تو ٹھیک ہے، بالکل کنٹرول میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا واقعہ تھا، اب ہم اس کو کلیئر کر کے کانوائے کو چلا دیں گے. آپ کیا اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے بھی بہت سارے انٹرویو دیتا رہا ہے نا، پہلے بھی پریس کانفرنس کرتا رہا ہے کہ ادھر کچھ نہیں ہو رہا، اور لوگ دوائیاں بھی پہنچ گئی ہیں اور سب کچھ اویلیبل ہے. اس طرح کی باتیں تو پہلے بھی ہو رہی تھی. اب ایک ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر کو گولیاں لگ رہی ہیں، پھر آپ اگر کہیں کہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے اور اس کے ساتھ پولیس ہے، ایف سی ہے، ان پہ فائرنگ ہوتی ہے. بڑا واقعہ کیسے نہیں ہے؟ بڑا واقعہ کون سا ہوتا ہے؟ بڑا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ 201 کے بعد بڑا واقعہ ہوگا. دوسرا یہ جس طرح کے ہم کنوائی بھیج دیں گے، کنوائی جائے گی. کنوائی کے لیے پہلے تو کلیئرنس ہونی چاہیے نا، جس طرح توری صاحب نے بتا دیا کہ یہ پولیس کا کام نہیں ہے، پولیس یہ نہیں کر سکتی. یہ حمید صاحب آپ کی آواز ذرا کلیئر نہیں ہے، میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس جان جاؤں گی. اور یہ بات ہے، آپ بھی تو تھے نا اس میں جرگے میں، تو یہ تمام باتیں جو یہاں شو میں ہو رہی ہیں، یہ ایشوز ریز نہیں ہوئے تھے وہاں کہ کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جس ایریا میں کوئی وائلیشن ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، اس ایریا کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور اس پہ جرمانہ بھی عائد کریں گے. وہاں سے چھوٹا بڑا بالکل وہ شک ہے وہ جرگے میں جو ہے نا، جرگے میں تو پہلے سے ہمیں پتا تھا کہ اس طرح چیزیں ہوں گی. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا پرماننٹ سولوشن یہ نہیں ہے. سوال ہی نہیں ہوتا اگر یہ اسی طرح مدد کنوائی پولیس کی نگرانی میں، ایف سی کی نگرانی میں، تو یہ ہوتا رہے گا. ٹائم ٹو ٹائم باقاعدہ ہٹ کریں گے کنوائی کو، لوگوں کو. ان کے یہ وہ اسٹریٹجک پوزیشن یعنی جو اونچائی پہ بیٹھے ہیں جیسے اٹیک ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اونچائی پہ بھی بیٹھے ہیں اور نیچے جو ہے نا روڈ ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑی علاقہ ہے. لیکن مین چیز یہ ہے نا کہ وہاں پہ جس طرح ہمارے بھائی نے کہا کہ وہاں پہ باقاعدہ وہ تھریٹ دے رہے تھے 2 دنوں سے. ٹھیک، ویڈیو بھی ہے بالکل. کل جمعے کے دن جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ وہاں سے تھریٹ دیا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا کچھ اور لوگ یہاں سے ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے گئے تھے، پنجاب سے لوگ گئے تھے، وہاں پہ جو ہے نا باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ تھریٹس دی ہے. اور باقاعدہ بھی جو ہے نا بھی آئے تھے کہ مختلف چیزیں. مین چیز یہ ہے نا کہ جب تک آپ وہاں پہ میجر آپریشن نہیں کریں گے تب تک مطلب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بریگیڈیئر صاحب میجر آپریشن نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. تو اب سب سے پہلے تو یہ کہ 2 سوال ہیں. ایک تو کہ وہاں جو لوگ مقیم ہیں اور اب وہاں برف باری بھی شروع ہے، تو یہ جو تمام اشیاء ہیں، بیسک امینٹیز کی جو ضرورت ہے، جو یعنی
تمام جو کھانے پینے کی ادویات یہ وہ ایک تو وہ پہنچانا بڑا لازم ہے. دوسرا یہ کہ تو یہ بات آگے اب بڑھے گی کیسے؟ کچھ سمجھ سے باہر ہے. اگر یہ تمام تھریٹس تھے سب کچھ تھا پھر بھی آگے نکلے پھر انہوں نے اٹیک کر دیا. ہماری جو اپنی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ تو بڑی تگڑی ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے اور ایڈمنسٹریشن کیا مس ریڈ کیا سچویشن کو؟ یہ ذرا فرمائیے گا آپ ود یور ایکسپیرینس. دیکھیں یہ جو ہے نا وہ غیر سنجیدہ ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ یہ بیرسٹر صاحب جو ہے جو جنہوں نے ابھی انہوں نے آپ کی ویڈیو کلپ دکھائی اس کی, یہ مطلب ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیا ہم ہنسیں ہیں کیا ہم روئیں, یہ کیا مذاق کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں. اس گورنمنٹ جو پشاور میں بیٹھی ہے اس کا ٹوٹل جو ایم ہے وہ گورننس نہیں ہے, وہ امن و امان نہیں ہے, وہ صرف ایک ایجنڈا, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ ہے اسلام آباد. کہ کس طرح وہ اپنے جو لیڈر ہے جو اس وقت قید میں ہیں اس کو چھڑایا جائے. ان کو اور کوئی بات آتی نہیں ہے, اور کسی بات پہ غصہ نہیں آتا ہے. غصہ بھی اگر چیف منسٹر صاحب کو آتا ہے تو ادھر کی طرف آتا ہے, اسلام آباد کی طرف آتا ہے, اور پتہ نہیں اینٹ سے اینٹ پہ جانے کی وہ بات کرتے ہیں. ادھر جو ہے اس کے سامنے جب ادھر منہ کرتے ہیں تو وہ بالکل وہ سارا غصہ ان کا سارا ختم ہو جاتا ہے. وہ بہت کمزور آدمی نظر آتے ہیں. یہ پولیٹیکل ایک ڈیسیشن ان کو لینا پڑے گا, یہ زہر کا گھونٹ ہے, یہ ان کو لینا پڑے گا, اور ان کو فیڈرل گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے سے یہ حالات ابھی قابو نہیں ہوتے ہیں. ابھی آپ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلائیں اور اس روڈ کو کلیئر کریں. بریگیڈیئر صاحب آپ نے پچھلی مرتبہ بھی یہ فرمایا, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دیکھیں نا جہاں سیکیورٹی کے معاملات ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, چاہے معاملہ سندھ میں ہو یا کہیں بلوچستان میں ہو کہیں ہو, تو ایپیکس کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اور جو سیکیورٹی آپ کے ادارے ہیں ان کا تو بڑا کلیئر انٹرفیس ہے ود دا الیکٹڈ گورنمنٹ. تو اور وہ جو سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ناگزیر ہے کہ ایکشن کرنے کی ضرورت ہے, تو سیکیورٹی کے ادارے آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ. تو میں بالکل اتفاق کرتی ہوں آپ سے, اینڈ آئی وڈ ایڈ ٹو دس کہ ہم نے پھر سے اس ہفتے جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم کمیٹیز جو ہیں پارلیمان کی اور سینٹ کی اور جو کے پی کی ہے ان کی ہوم کمیٹیز اور انٹیریئر کمیٹیز, کوئی ان کو دلچسپی نہیں. ہم فون کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے. تو وہ تو آپ نے پولیٹیکل کی بات کر دی. آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ جی وہ بتائیں فوج کو بتائیں اور یہ کریں, یعنی کہ فوج تو سمجھتی ہیں یہ معاملات. I don't understand this بریگیڈیئر صاحب, آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے. بات چیت تو ہو رہی ہے ہر وقت, اب بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی, ایپیکس کمیٹی میں کیا نکلا؟ آپ نے کوئی دیکھا کہ وہاں پر کوئی انہوں نے فوج سے بات کی کہ آپ علاقے کو ٹیک اوور کر لیں اور ہمیں اس علاقے میں جو ہے, وہ تو خود کر رہے ہیں کہ ہم جرگہ کر رہے ہیں, ہم بات چیت سے مسئلہ حل کریں گے. اس سے پہلے یہ ادھر بات کرتے رہے کہ جی بنو میں جب وہ واقعہ بنو میں ہوا تھا اس وقت نے کہا تھا کہ جی فوج نکل جائے ہم حالات کو قابو کر لیں گے. تو دیکھیں نا ڈی جی آئی ایس پی آر کو جب ضرورت ہوتی ہے کسی معاملے میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہونا چاہیے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے تو اس دفعہ کہا کہ پولیٹیکل جو معاملہ ہے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں. ہی سیڈ اٹ آن ریکارڈ. مطلب ہے کہ ان کو بات کرنی پڑے گی نا. مجھے تو ایپیکس کمیٹی میں بڑا انتظار کر رہا تھا کہ ایپیکس کمیٹی میں سے کوئی پلان نکلے گا کہ کس طرح اس معاملے کو سلجھایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ فارسی میں جیسے کہتے ہیں کہ نشستن خوردن برخاستن, بیٹھے رہے, بات چیت ہوئی اور آگے چل پڑے. کیا ہوا تھا اسلامیہ میں کچھ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی فوج سے کوئی بات کی ہے. دیکھیں ایک ابھی ہم اس سچویشن میں آ گئے کہ جب یہ تانے دیں گے, فوج کو بھی تانے دیں گے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تانے دیں گے, تو then the federal government draws sadistic pleasure out of this. Sir, this is far beyond sadistic pleasure. This is very serious. آپ خود فرما چکے ہیں متعدد مرتبہ. This is not a time for either sadistic pleasure or... فیڈرل گورنمنٹ کے بیانات آپ سن لے رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں. They are taunting the provincial government. وہ ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے بھائی. آپ آگے آئیں اور اس کو بتائیں کہ جی ہم اس ایریا کو ٹیک اوور کر رہے ہیں اور ہم اس کو ابھی مسئلے کو حل کریں گے. وہ نہیں آ رے ہیں آگے نا, اور نہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. بالکل کے پی کی بھی گورنمنٹ بھی نہیں کر رہی, اور جیسے آپ نے سن لیا ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ معاملہ ابھی کا نہیں, 80 کی دہائی سے یہ بگاڑ کا شکار ہے. کوئکلی ٹائم ختم ہو رہا ہے. توری صاحب ایک فقرے میں اپنا بتا دیجئے گا آگے کیا کریں گے آپ لوگ.
مین چیز ہے نا کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ کے پی گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ انہوں نے سٹیپ جو ہے نا غلط طریقے سے لیا ہے. یہ جرگے کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. تب تک وہاں پہ جو ہے نا گراؤنڈ پہ جب صحیح کام نہ ہو جائے, وہاں پہ جو ہے نا تھرڈ ایلیمنٹس کو کلیئر نہ کر دے, تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جی حمید حسین صاحب, کنکلوڈنگ کامنٹ آپ کا. جی آگے کیا کریں گے؟ مسئلہ یہی ہے کہ جب تک یہ گورنمنٹ کا یا ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے, سیکیورٹی ایجنسیوں کا کام ہے, وہ کلیئر کریں گے, وہ روڈ کو اپنی کسٹڈی میں لیں گے تو ٹھیک ہے. ادروائز پھر یہ گورنمنٹ یہ ڈکلیئر کر دی کہ روڈ ہمارا نہیں ہے تو پھر بات اصل میں ٹھیک. تو آپ لوگ تو جرگے میں تھے نا, آپ اور توری صاحب دونوں, یہ باتیں کس حد تک ایمفسائز کی گئی وہاں؟ تو بہرحال ناظرین معاملہ بڑا کلیئر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہر ایک چاہ رہا ہے کہ اس کا حل ہو, چاہے جو بھی گورنمنٹس ہیں, کے پی کی ہو, چاہے یہاں کی ہو, چاہے سیکیورٹی ایجنسیز ہوں. لیکن سوال یہ کہ کتنی ایک سوبر مدبرانہ سوچ ہے اور حقائق پر مبنی سوچ ہے, اور جس طرح آپ حکمت عملی بنا رہے ہیں, کیا اس سے یہ ایشو ہے یہ ایڈریس ہوگا؟ نہیں تو آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے 80 کی دہائی سے یہ معاملہ کبھی اتار چڑھاؤ اسی کا شکار رہے اور آپ سمجھیں کہ بات اسی طرح ٹھیک ہے؟ اسی طرح ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ افغانستان کی طرف بھی آپ کو معلوم ہے وہ بھی معاملات کتنے بگاڑ کا شکار ہیں. یہ اس معاملے کو ایک کمپریہنسو طریقے سے سنبھالنا پڑے گا. حکومت, تمام ادارے اور دونوں حکومتوں کو, اور جو وہاں کے ایلڈرز ہیں وہاں کے, ان کو سب کو لے کے چلنا پڑے گا, تو جب ہی یہ معاملہ حل ہوگا. آپ لوگ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اب ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ سید نوید قمر صاحب ہوں گے, پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر, فارمر منسٹر, اور وہ اس وقت جو حکومت اور پی ٹی آئی کی نیگوسیشنز ہیں, ہی از پارٹ آف دیٹ کمیٹی, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سچویشن کو دیکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جو پروسیس چل رہا ہے نیگوسیشنز کا پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان, بہت اہم پروسیس ہے. تو ہم گاہے بگاہے جو اس میں ممبرز ہیں ڈائریکٹلی انوالوڈ, ان سے ہم بات کرتے رہیں گے. کل ہمارے ساتھ عمر ایوب صاحب تھے, آج سید نوید قمر صاحب ہیں, ممبر سی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر ممبر ہیں, فارمر منسٹر بھی ہیں, اینڈ ہی از پارٹ آف دا نیگوسیٹنگ ٹیم. بہت شکریہ نوید قمر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمر ایوب صاحب مطلب ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں کیا جواب آتا ہے, کیا پروسیس ہوتا ہے, ابھی تک تو مثبت ہے, لیکن آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں؟ You are part of the negotiating team, yet one removed because you are not PMLA and you are not the government. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی تاریخ بڑی لمبی ہے سیاست میں, نیگوسیشنز میں. How are you seeing this? نسیم, بات ساری یہ ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں اور کیا پیس رکھ رہے ہیں اس ساری چیز کا. کل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے رائٹنگ میں ڈیمانڈس آئیں گی اور پھر گورنمنٹ اس کو لے کے جائے گی کنسیڈر کرنے کے لیے, لیکن کل وہ نہیں ہو سکا. واٹ ایور ریزنس دیر مائٹ بی. وہ کیا چاہ رہے تھے کہ شاہد خان صاحب کے ساتھ ایک اور زیادہ تفصیلی ملاقات ہو, اس کے بعد وہ فارمولیٹ کریں کہ وہ کیا ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے. اینی ویز واٹ ایور دا پوزیشن از, وہ انہوں نے اسٹیٹ کی, گورنمنٹ نے بھی رسپونڈ کیا پازیٹیولی کہ ٹھیک ہے کچھ اور ٹائم لے لیتے ہیں. آپ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات چاہ رہے ہیں اور جس قسم کی ملاقات چاہ رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ ہو جائے تاکہ پھر آپ جب نیکسٹ ٹائم آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں تو وی ہیو اے مور کمپریہنسو سیٹ آف ڈیمانڈس. وربلی تو کافی ساری چیزیں کہی جاتی ہیں, لکھ کے بھی, ان کیمرہ بھی, لیکن جب تک رائٹنگ میں نہ ہو تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ باؤنڈریز کیا ہیں, کیا کیونکہ نیگوسیشنز ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہو کہ باؤنڈریز کیا ہیں تو پھر اس کے مطابق کرتے ہیں. آئی ایم آپٹیمسٹک کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور اچیو ہوگا. اب ظاہر ہے میکسیملسٹ پوزیشنز کسی کی بھی اچیو نہیں ہوں گی, لیکن کچھ ڈیمانڈس جو ہیں ٹو اے لمیٹڈ ایکسٹینٹ تو ڈیفینیٹلی ان اے وے میرا خیال ہے کہ وداؤٹ پٹنگ اٹ آن دا ٹیبل, جیسے کچھ
لوگوں کو ریلیف ملا ہے جو کنوکٹ ہو گئے تھے 9th میں والے کیس میں. وہ تھوڑا سا ایٹماسفیئر سیٹ کرتا ہے اس ساری چیز کے لیے. تو مطلب تھنگس آر اچیویبل. اگر ہم اگین جیسے میں نے کہا ایکسٹریم پوزیشنز نہ لیں اور دیکھیں کہ آج کیا ملتا ہے, کل کیا ملتا ہے, اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اور کیا ملتا ہے, تو اس کے بعد ہی یہ انکریمنٹلی ہی چیزیں آئیں گی. آل ان ون گو یا آل اور نتھنگ گیم نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ 31 جنوری کی انہوں نے پی ٹی آئی نے ڈیڈ لائن لی اور 31 جنوری کو اب یہ سمجھے گا کہ 25 دن رہ گئے ہیں تقریباً. تو اس میں ٹائم اور ہاؤس فریکوینٹلی آپ لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ تو بڑا اہم ہے, کیونکہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے ہفتے میں ایک میٹنگ, تو یہ نہیں کہ آپ 3 اور میٹنگز کریں اور آپ کہیں جی ختم ہو گئی نیگوسیشن, اچھا جی کچھ نہیں بنا, کچھ بنا, کچھ inconsequential ایڈوانس ہوئے. تو isn't time and frequency of meetings a factor or that you are considering? دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن سو کالڈ ڈالی گئی ہے, یہ آن دا ریکارڈ کہیں بھی نہیں ہے, نہ ہی کسی نے ایون وربلی بھی یہ بات کہی ہے. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ضرور پی ٹی آئی نے ایک ڈیڈ لائن رکھی ہے کہ اٹ کی ناٹ بی اوپن اینڈیڈ فار ایور ٹائپ آف تھنگ, لیکن دس از ناٹ سم تھنگ. سیکنڈلی سیریس یہ ہو بھی نہیں سکتی نا کہ جب آپ کی کافی ساری ڈیمانڈس ہوں اور ہر ایک کا الگ الگ ایک ٹائم لائن ہو, تو یہ کیا آپ کہہ رہیں گے کہ سپوز سم آف دیئر ورکرز آر ٹو بی ریلیزڈ, کہیں گے جی اگر 30 جنوری کو ریلیز ہو گئے تو ٹھیک ہے, اگر 3 فیبروری کو ہوئے تو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. از دیٹ the position they would take? No. So these deadlines are meaningless نا. جیسے میں نے کہا انکریمنٹل ہوگا, یہ all or nothing یہ نہیں ہے کہ آج ساری ڈیمانڈس آ گئی, ساری ایکسیپٹ ہو گئی, ساری ریجیکٹ ہو گئی, سارے گھر چلے گئے, ایسا نہیں ہوگا نا. تو یہ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ تو دس از ان دا نیچر آف پروسیس. لیکن آپ نے یہ بات اٹھائی ان کے ساتھ, آپ مجھے بتائیں یہ بات آپ نے اٹھائی ان کے ساتھ ٹائم کی ڈیڈ لائن, یا آپ کہہ رہے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے سیریس ڈیڈ لائن. تو اگر انہوں نے ہی نہیں اٹھائی تو ہم اس کو بے شک ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب یہ نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں, اب 2 راؤنڈز ہو گئے ہیں, تو آپ کو کوئی چیز پازیٹیولی حیران کی ہے ان کی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے اس کے رویے سے, اینی پلیزنٹ سرپرائز؟ آئی تھنک کل کی میٹنگ میں جو ایٹیٹیوڈ تھا, پچھلی میٹنگ میں بھی, لیکن اس میں کم لوگ تھے, اس میں پوری ٹیم تھی ان کی. I must say that I was surprised by the positiveness جو کہ اس سائڈ سے شو کی جا رہی ہے. And I hope the government responds positively also. کئی چیزیں جو کہ پبلکلی ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. For example, COD for example, let me give that example. مجھے لگا کہ جو پی ٹی آئی لینگویج یوز کر رہی ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی 1 یا 2 جو بھی کہہ لیں اس کی لائنز پہ ہے. So that is something that we have been demanding also کہ بھئی it's time to go beyond جو بی بی کا اور میاں صاحب کا معاہدہ ہوا تھا. اب بہت ٹائم پاس ہو گیا ہے, کچھ implementations بھی کافی ساری ہو گئی ہیں, تو we have to look back at where we are today. تو اس میں تو everybody would be on board on that نا, کہ اس قسم کی چیزوں پہ ہم آگے یہ beyond just the immediate issue of کہ جی وہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا سب کو ریلیز کر دیں. You have to go institutionally also. لیکن یہ جو 2 ڈیمانڈز ہیں وہ ان کے لیے تو بڑی کریٹیکل ہیں. آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لیں کانٹیکس کو, سیاق و سباق کو, تو COD 2 تو بہت دن سے ہم میں سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, بٹ دیٹ از امپورٹنٹ. لیکن جو ان کے لیے کریٹیکل ہے وہ 2 ڈیمانڈز ہیں. نہیں دیکھیں اگین نظیم, پبلک پوزیشن الگ ہوتی ہے اور جو آپ نیگوشیٹنگ پوزیشنز لیتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. I don't want to append them by saying کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, all of those things are important, all of those things are on the table. ہر چیز ڈسکس ہوگی. I don't think کہ ایک کی وجہ سے دوسری ابینڈن ہو رہی ہے. لیکن مطلب جو سرپرائز والی بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا
کہ the thinking goes beyond today, جو کہ میرا خیال ہے کہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے. اچھا, پی ٹی آئی کی جو تھنکنگ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ٹو ڈیمانڈز, آپ کہہ رہے ہیں the positions that were taken yesterday, when they included this but also went beyond. also went beyond. ٹھیک ہے. اور فائنلی یہ بتائیے گا, آپ نے یہ کہا شروع میں کہ ان کی ایک پازیٹیو اپروچ تھی اور امید ہے کہ حکومت بھی پازیٹیو ہوگی, تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں بحیثیت ایک حکومت کے ایلائی کے کہ کیا کچھ ایسے ایشوز ہیں جو آپ کو لگتا ہے the government can be positive؟ نہیں, وہ تو گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو تو کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا. اٹ کین ناٹ بی کہ جی آپ جو بھی ملے گا وہ ادھر سے ملے گا. جب گیو اینڈ ٹیک کے آپ فریم آف مائنڈ میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بھی رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. ان سائڈ سے بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ بھی اپنی جو ہائی گراؤنڈ ہے اس سے اتر کے آئیں تاکہ اچیویبل ہو. ٹھیک. اور آپ نے یہ بات حکومت پر یہ واضح کی ہے بحیثیت این ایلائی آف دا گورنمنٹ کہ یہ ضروری ہے, ملک کے لیے ضروری ہے, سکسیسفل پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی کچھ دینے کے قائل ہوں, تو کیا لگتا ہے آپ کو ہے یہ کہا بھی اور کہا بھی جائے گا اور کہتے رہیں گے till we are able to get to some point. You're able to get to some point. Thank you so much قمر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.